डार्क साइकोलॉजी है क्या? साइकोलॉजी की कोई 70 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। ठीक है, उनमें से एक ब्रांच है जिसे हम डार्क साइकोलॉजी कहते हैं। जो चीट करता है, जो आपने बोला धोखा करता है, वो पैदाइशी तौर पे धोखेबाज होता है या वो जिस माहौल में रहता है उस माहौल की वजह से वो चीटिंग शुरू करता है? स्टडी आई है, नया एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया साइंटिस्ट ने, उसको हम कहते हैं एपिजेनेटिक्स। मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो क्या वाकई कंपनी की आपकी शख्सियत पे, आपकी आदत पे उस कंपनी का कितने % फर्क पड़ता है? हमारे ब्रेन के अंदर ना खास किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं जिसको हम मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। फर्ज करें मुझे जमाई आती, आपको भी आ जाती, क्योंकि आपका मिरर न्यूरॉन्स मुझे कॉपी करेंगे। लीडरशिप क्वालिटीज का मतलब ये नहीं होता कि आप एक बहुत बड़ी पोजीशन पे ना हो तो आप लीडर ही नहीं। ठीक है। हाँ, आप बहुत बड़ी पोजीशन पे होते हुए भी लीडर नहीं हो सकते। टॉक्सिक लोगों से, मैनिपुलेटर से, धोखों से बचना चाहते हैं ना, तो मैं आपके ऑडियंस को ये कहूंगा कि आप डार्क साइकोलॉजी जरूर पढ़ें। लव बम्बिंग भी आपने लफ्ज बोला था। देखिए, लव बम्बिंग जो है ना, ज्यादातर रिलेशनशिप में ये टेक्निक जो डार्क पर्सनैलिटी के लोग होते हैं वो यूज करते हैं। आपको कैंसर हो गया, डायबिटीज, इसका तो इलाज पॉसिबल है कि आप, लेकिन अगर आप यहाँ से हिल गए ना, आपको किसी ने इमोशनल डैमेज किया, स्ट्रेस दिया है, डिप्रेशन दिया है, तो आप खत्म। किसी से शेयर किया होगा कि ये मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो उसने कहा होगा माइंड भी कि यार ये ना करो, फलाने ने भी कीता सी तो वो भी नहीं चले, रह गया। इसका क्या मतलब है? टॉक्सिक लोग हैं, उनसे डील करने का तरीका क्या है? आपने कभी ये नहीं सुना कि पर्सनैलिटी नेवर चेंजेस? बिल्कुल ऐसे ही है। ओ यार 60 साल का होने ने की बदलना। आपने मैनेज करना है खुद को। कैसे करना है? नंबर 1, टॉक्सिक इंसान होते हैं ना, उनकी आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि जब वो आपको एज ए अजनबी मिलते हैं ना शुरू में, तो वो बहुत चार्मिंग होंगे। ये 4 तरह के पर्सनैलिटीज हैं जो डार्क पर्सनैलिटीज में आते हैं। एक पर्सनैलिटी है मैकियावेलियन, एक है नार्सिसिस्ट। टॉक्सिक लोग आपकी जिंदगी का, वो आपका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, Exactly. वो आपके माँ बाप में से कोई भी हो सकता है, आपका करीबी दोस्त भी हो सकता है। गुजारा कैसे करना है? अगर ये रिलेशनशिप मियाँ बीवी के दरमियान है तो ये तबाही है। आप फर्ज करें आपकी जब भी कुछ थोड़ी सी तारीफ कर दी ना किसी ने, कि आपके कपड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं, आज बड़े अच्छे लग रहे हो, आगे जाके आप गाड़ी मार देंगे। यही नजर है, नजर का कॉन्सेप्ट भी यही है। फ्यूचर फेकिंग ये क्या होती है? ये भी टॉक्सिक लोगों की, ये मैनिपुलेटर लोगों की एक टेक्निक है। ये रिलेशनशिप में भी इस्तेमाल होती है, ये सेल में भी इस्तेमाल होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की गलबात बड़ी ही स्पेशल गलबात है और वह आपकी और मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हवाले से है। हम बात करेंगे कि रिलेशनशिप में किस तरह के लोग आपसे मिलते हैं, रिलेशनशिप कैसे ख़राब होते हैं, कैसे टूटते हैं, और रिलेशनशिप की जो साइकोलॉजी, ख़ासकर जिसको हम कहते हैं कि डार्क साइकोलॉजी, वो क्या होती है, किस तरह के लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं और किस तरह आपको मैनिपुलेट करते हैं, किस तरह आपको आपके जज्बात से खेलते हैं, उनसे बचा कैसे जा सकता है, और क्या क्या ऐसे तरीके हैं जो आपकी ज़िंदगी में अगर आपको वो कॉमन सी चीज़ें करें तो जिससे आप रिलेशनशिप को भी बचा सकते हैं, अपने ताल्लुकात ठीक रख सकते हैं और अपने आप को भी महफूज रख सकते हैं। ऐसी जो नफ्सियात हैं उसको क्या कहते हैं, वो होती क्या है, और इसके लिए हमें मतलब कोई कौन सी वो साइंटिफिक किस्म का नॉलेज है। वो ये एक बातें होती है ना कि आप रूटीन की बातें करें कि ये फार्मूले। आज मेरे साथ एक ऐसे डॉक्टर साहब मौजूद हैं जो बाहर से पढ़े हुए हैं, जिन्होंने PhD की हुई है। उनकी जो डिग्रीज हैं किस किस मुल्क से हैं मुझे तो याद भी नहीं, जो उन्होंने मुझे ऑफ द कैमरा बताई थी। फ्रांस, इंग्लैंड, पता नहीं कहाँ से पढ़े हुए हैं, और वो ये कहें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट भी हैं। और डॉक्टर साहब से जब मैं तारफ़ उनसे कहूँगा कि मुख्तसर से अपना खुद तारफ़ करवा दें तो वो सारी डिग्रीज और सारा कुछ जो उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है वो खुद बताएंगे। मेरे साथ डॉक्टर रफ़ीक डार साहब मौजूद हैं, और डॉक्टर साहब का मैं बड़ा ही फ़ैन हूँ। सोशल मीडिया पे इनकी वीडियोस देखी तो मैंने इनको ढूंढने की कोशिश की कि इनसे हम बातचीत कर सकें। तो डॉक्टर साहब फाइनली आज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी वार्म वेलकम। आप तशरीफ़ लाए, हमने आखिर आपको ढूंढ ही लिया ना। आप हमेशा जब भी हमारी तरफ से कॉल जाती थी, आप कभी इंग्लैंड लेक्चर दे रहे हैं, कभी आप फ्रांस हैं, कभी यूरोप हैं, तो आज हमने आपको पकड़ लिया जी। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया मेरे सर, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब अपना थोड़ा सा अपना एरिया ऑफ, जिस तरह मैंने बताया मुझे तो इतना की पता है, थोड़ा सा आप अपने कहाँ से क्या कुछ किया अगर बता देंगे तो थोड़ा सा
मतलब 1-2 मिनट में? अच्छा, मेरी जो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन होती है ना, वो डॉक्टरेट होती है। बेसिकली मैं डॉक्टर ऑफ न्यूरो साइंसेज हूँ। ठीक है। और मेरी स्पेशलाइजेशन न्यूरो साइकोलॉजी में है। न्यूरो साइकोलॉजी? हाँ, और मैं शायद पाकिस्तान का पहला न्यूरो साइकोलॉजिस्ट हूँ। न्यूरोलॉजिस्ट सुना है हमने। न्यूरोलॉजिस्ट और चीज होती है, न्यूरो साइकोलॉजी और चीज है। वही कह रहा हूँ कि नई टर्म लगी है मुझे। और मैंने ये 2013 में मैंने डॉक्टरेट किया। इसके अलावा मेरा जो पहले था एक MS था, स्विट्जरलैंड से मैंने पढ़ा। जी। और मेरा एक और मास्टर भी है, वो स्पेन से है, इजाबेल यूनिवर्सिटी स्पेन से है। और इसके अलावा कुछ डिप्लोमाज हैं जो अमेरिका से भी हैं। क्लिनिकल हिप्नोसिस में मेरा डिप्लोमा अमेरिका से है। NLP सर्टिफाइड अमेरिकन बोर्ड से मैं हूँ। और NLP ट्रेनर है? जी, NLP ट्रेनर और प्रैक्टिशनर भी। जबरदस्त। और मैं UK में होम्यो न्यूरो साइकेट्रिस्ट हूँ, लाइसेंस्ड, जो मैंने रिसेंटली सर्टिफिकेशन ली है UK से। और इसके अलावा मेरा जो ज़्यादातर एक्सपीरियंस है वो टीचिंग में है। रिसर्च में मैंने आगा खां से करियर स्टार्ट किया, आगा खां हॉस्पिटल कराची से। माशाल्लाह। जैसे मैं यूरोप से ग्रेजुएट हुआ, डॉक्टरेट मैंने किया, तो मैं आगा खां गया। और आगा खां में मैंने कोई 3 साल स्पेंड की। उसके बाद मैं UMT भी रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। माशाल्लाह। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का एक लाहौर स्कूल ऑफ बिहेवियरल साइंसेज, जिसमें साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस, और वो मैंने इस्टेब्लिश किया। आई एम द फाउंडर ऑफ दिस स्कूल। ज़बरदस्त। और मेरा जो पैशन है ना, रिसर्च टीचिंग के अलावा जो मेरा पैशन है वो ट्रेनिंग है। ज़बरदस्त। तो चलिए डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको अपने पैशन में कामयाब करे और पाकिस्तान को सुधारने का बेसिकली आप काम करना चाह रहे हैं कि लोगों के लिए कोई रहनुमाई कर दे। अच्छा डॉक्टर साहब, पहला जिस तरह मैंने इंट्रो में बात की, एक लफ्ज़ मैंने आपकी अक्सर वीडियोस में भी सुना है, डार्क साइकोलॉजी। बेसिकली ये डार्क साइकोलॉजी है क्या, और इसको किस तरह हम, अगर हम इसकी तारीफ करें या इसको समझने की कोशिश करें, तो क्या आसान अल्फाज में क्या है ये? अच्छा, जैसे आपने साइकोलॉजी का लफ्ज़ सुना है, साइकोलॉजी कहते हैं कि स्टडी ऑफ ह्यूमन नॉर्मल बिहेवियर। ठीक है। यानी कि अगर आप एक नॉर्मल इंसान है ना टोटल, तो उसकी अगर आप साइकोलॉजी स्टडी कर रहे हैं या उसको स्टडी कर रहे हैं कि वो कैसे सोचता है, कैसे बात करता है, तो वो साइकोलॉजी है। ठीक है। अब साइकोलॉजी की कोई 70 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं। ठीक है। अब जिस तरह का इंसान होता जाता है वैसी उसकी साइकोलॉजी होती जाती है। ठीक है। फर्ज करें अगर वो मेंटली ठीक नहीं है तो उसकी स्टडी को हम क्लिनिकल साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अगर वो हेल्थ वाइज ठीक नहीं है, फर्ज करें किसी को डायबिटीज है या कैंसर है, तो उस कैंसर या डायबिटीज की वजह से उसके ज़हन पे क्या असर होता है और वो कैसे सोचता है, फिर वो हेल्थ साइकोलॉजी आ जाएगी। इसी तरह अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बिहेवियर कैसे हो जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। बिहेवियर साइकोलॉजी। आप सेल्स में देखें, वो कंज्यूमर साइकोलॉजी है। जी जी जी। इस तरह जो बंदा क्राइम करता है वो क्रिमिनल साइकोलॉजी। बिल्कुल। इस तरह साइकोलॉजी की कोई 70 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। ठीक है। उनमें से एक ब्रांच है जिसे हम डार्क साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अब डार्क साइकोलॉजी वो स्टडी है, वो ह्यूमन माइंड की स्टडी है जिसमें इंसान धोखा करता है, फ्रॉड करता है, किसी को इमोशनली कंट्रोल करता है। यानी कि ये वो साइकोलॉजी है जो नॉर्मल साइकोलॉजी नहीं है, धोखे की साइकोलॉजी कह लें। यानी कि इस साइकोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि इंसान धोखा कब करता है, कैसे करता है, वो धोखा करने के लिए बनता कैसे है, और वो इमोशनली कंट्रोल लोगों को कैसे करता है, वो लोगों के साथ मिलता कैसे है, उसका पहला इंप्रेशन कैसे होता है। यानी कि इस साइकोलॉजी में हम सारी ये चीजें यहीं से एक सवाल बड़ा जबरदस्त बनता है कि क्या इंसान जो चीटर होता है, जो चीट करता है, जो आपने बोला धोखा करता है, वो पैदाइशी तौर पे धोखेबाज होता है, या बाद में एनवायरनमेंट ऐसा बना देते हैं, या वो जिस माहौल में रहता है उस माहौल की वजह से वो चीटिंग शुरू करता है, या उसकी कंपनी का इस पे कोई असर पड़ता है? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ स्टडीज़ ये कहती हैं कि हमारा जो बिहेवियर्स होते हैं वो जीन्स के साथ ट्रैवल करते हैं। ठीक है। यानी कि आप जिस फैमिली में पैदा हुए हैं, अगर वो फैमिली क्रिमिनल है या उसमें डार्क पर्सनैलिटीज़ हैं, यानी कि डार्क साइकोलॉजी के वो लोग हैं, तो बच्चे के भी चांसेस हैं कि वो डार्क साइकोलॉजी वाला बच्चा ही हो। अच्छा। मैनिपुलेटर हो, धोखेबाज हो, साइकोपैथ हो, जीन्स ट्रैवल करते हैं। अच्छा। लेकिन उसको हम सारा फोकस जीन्स के ऊपर नहीं रख सकते। ठीक है। यानी कि मेरा नॉलेज है, मैं समझा हूं जो रिसर्चेस के बाद आपकी स्टडी है, 30% तक जो है ना चीजें जीन्स के थ्रू आती, 70% आपका माहौल आपको मैनिपुलेटर बना सकता है। ठीक है, आपको फ्रॉडिया बना सकता है,
آپ کو کرمنل بنا سکتا ہے، وہ آپ کا ماحول ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کو ہم ایک نئی اسٹڈی آئی ہے، نیا ایک سبجیکٹ انٹروڈیوس کیا سائنٹسٹ نے، اس کو ہم کہتے ہیں ایپی جینیٹکس. ایپی جینیٹکس، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پیدائشی طور پہ جس طرح بھی پیدا ہوئے ہیں، آپ کس طرح کے بھی جینز لے کے آئے ہیں، اگر آپ اس کو مینج کرنا چاہیں تو آپ اس کو نارمل بن سکتے ہیں. ویری گڈ. لائف سٹائل چینج سے، ایجوکیشن سے، ٹریننگ سے، مائنڈ ٹریننگ سے تو آپ نارمل بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے اس سبجیکٹ کو ہم ایپی جینیٹکس کہتے ہیں. فرض کرو میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک بندہ ہے، ایک بچہ ہے جو پیدا ہوا ہے نا، تو اس میں ڈائبٹیز کے جینز ہیں، یعنی کہ اس نے ڈائبیٹک ہونا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے ڈائبٹیز ایک جینیٹک پرابلم. بالکل جی، میرے ماں باپ کو بھی تھی، میرے دادا کو بھی تھی، تو مجھے بھی ہونی. لیکن ایپی جینیٹکس یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے لائف سٹائل کو اس طرح مینج کریں کہ آپ کے اندر ڈائبٹیز کی جینز ہونے کے باوجود بھی آپ کو ڈائبٹیز نہ ہو. آپ مینج کر کے رکھیں. ٹھیک ہے. اب اسی طرح تو ہوتا ہے نا کہ ایک بندے کو ڈائبٹیز 35 سال میں ہو رہی ہے، ایک کو 45 سال میں ہو رہی ہے، ایک کو 55 سال میں ہو رہی ہے، حالانکہ اس میں جینز تو ہیں. اس کا مطلب جس کو 55 سال میں ہو رہی اس نے مینج کر کے 55 سال تک گیا نا. تو اس کا مطلب ہے ایپی جینیٹکس کا رول ہے. یعنی کہ آپ پیدائشی طور پہ اگر آپ میں ڈارک پرسنالٹیز کے ٹریٹ ہیں، مینیپولیشن یا دھوکہ بازی ہے آپ میں، تو آپ کا ماحول آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ ایسے لوگوں میں رہیں جو پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، آپ کی ٹریننگ ایسی ہو، آپ کی سکولنگ ایسی ہو، آپ کا سسٹم ایسا جو آپ کو دھوکہ نہ کرنے دے. ڈاکٹر صاحب کھیل تو پھر ختم ہو گیا. جو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی میرا کیا قصور ہے، میرا تو اس کے جینز میں یہ تھا، یہ تو کرمنل تھا، اس کے ماں باپ کرمنل تھے تو یہ بن گیا، یا مجھے ڈائبٹیز ہونی ہے چونکہ میرے والدین میں تھی، لیکن میں اپنی وہ صحت کی طرف یا لائف سٹائل کی طرف توجہ نہیں دیتا، اور ہم بلیم کر دیتے ہیں کہ یہ ایسے ہونا ہی تھا. نہیں، آپ اس کو مینج کر کے آگے جا سکتے ہیں. یہ نیا سبجیکٹ میں آپ کو انٹروڈیوس کروا رہا ہوں، ایپی جینیٹکس. اس لیے میں نے کہا نا کہ آپ نے تو یہ تو کھیل ختم کر دیا نا، بلیم ختم ہو گئی، جینز والی جو تھا. اچھا ڈاکٹر، لیکن میں آپ کو ساتھ ایڈ کر دوں کہ کچھ ڈیزیزز ایسی ہیں جی جن کے جینز اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں اس کے اوپر ایپی جینیٹکس اثر نہیں کرتے. اس میں ایکسیپٹ، جس طرح فرض کریں کسی بچے کو ڈاؤن سنڈروم ہے، یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. ڈاؤن سنڈروم کا آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو کچھ ڈس آرڈر ایسے ہیں جس کے اوپر ایپی جینیٹکس کا اثر، لیکن پھر بھی اگر آپ سائنس کو یوز کریں تو اس ڈیزیز میں رہتے ہوئے اس بچے کو آپ بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ریدر دین کہ آپ اس کی ٹریننگ نہ کریں اور وہ زیادہ ورس ہوگا. اچھا یہاں پہ ایک چیز اور آ گئی کہ ہم نے ایک فکرہ بولا کہ آپ اگر پازیٹیو لوگوں میں رہتے ہیں تو آپ کی بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہو سکتی ہیں. آگے چلیں، چونکہ میں یہ آگے سوالات پوچھنے تھے آپ سے، لیکن چونکہ گفتگو میں شروع ہو گئے تو میرا خیال ہے یہیں سے ہمیں جاری رکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کتنا فرق پڑتا ہے کہ انسان کی، جو ہم بچپن میں پڑھتے تھے، آپ نے بھی پڑھا اور میں نے بھی پڑھا ہے، مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. تو کیا واقعی کمپنی کی آپ کی شخصیت پہ، آپ کی عادات پہ اس کمپنی کا کتنے % فرق پڑتا ہے؟ آپ جن لوگوں میں رہتے ہیں ان کی خصوصیات آپ کے اندر، آپ کی اسٹڈی کیا کہتی ہے، کتنے % آتی ہے؟ دیکھیں یہ 100% بات ٹھیک ہے، لیکن میں اس بات پہ نہیں جاؤں گا کہ لوگوں سے سنا ہوا. تو میں اس کے اوپر ایک آپ کو نیورو سائنس بتاتا ہوں. میں نیورو سائنس کی، میں نے تو وہ ویسے سنا کہ ہم نے تو پڑھتے تھے. میں دیکھیں ہمارے برین کے اندر نا خاص قسم کے نیورونز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جس کو ہم مرر نیورونز کہتے ہیں. ٹھیک. کیا کہتے ہیں؟ مرر. یعنی کہ جیسے آپ مرر میں دیکھ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو آپ کے برین میں نا مرر نیورونز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہوتا ہے کیا کہ میں جس طرح کے بندے کے ساتھ بیٹھتا ہوں نا، وہ بندہ جیسا ہوتا ہے نا، میرے دماغ میں وہ مرر نیورون ایکٹیو ہوتے اور اس بندے کو کاپی کر لیتے اور مجھے ویسا بنا دیتے. اچھا. یہ سائنس ہے. یعنی کہ اس کا مطلب ہوا آپ جس طرح کے لوگوں میں رہیں گے نا، آپ کی شخصیت ویسے بنتی جائے گی. اب مجھے بتائیں، آلموسٹ جتنے بھی فورسز میں لوگ ہوتے ہیں، آپ آرمی کی مثال لے لیں. آپ ایک آرمی میں ساروں کا مائنڈ سیٹ ایک جیسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، فرق ہوتا ہے، لیکن موسٹ آف دا کیسز ہم یہی کہتے ہیں یار یہ فوجی ہے. ٹھیک ہے نا. وہاں سارے I got your point، وہاں سارے ایک جیسے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ ان جنیرک ان کا مائنڈ سیٹ ایک بن جاتا ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے کو مرر کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو دیسی مثال بھی دے دیتا ہوں. جی ٹھیک ہے، آڈینس کے لیے. آپ فرض کریں گاڑی چلا رہے، میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں،
فرض کریں مجھے جمائی آتی، آپ کو بھی آ جاتی، ہاں کیونکہ آپ کا میرر نیورونز مجھے کاپی کریں گے. بالکل. اس کا مطلب ہے یہ تو ایک مومنٹ کے لیے آپ نے کاپی کر لیا. اگر ایک بندہ مسلسل 4-5 ایسے لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہے جو لیڈرز ہیں، ہاں تو وہ لیڈر بنے گا. ٹھیک ہے. بنے گا کیونکہ اس نے ڈیلی بیسس اس بندے کو کاپی کرنا ہے. بالکل یہ برین کے سیلز تو اسی ٹائم ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اسی بندے کے مطابق ہو جاتے ہیں. صحیح. یہ صرف تب ہوتا ہے، کاپینگ تب ہوتی ہے جب آپ نارمل انسان ہیں. ٹھیک ہے. آپ ڈارک پرسنالٹی والے انسان نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ٹھیک ہے. نارمل انسان کے جو مرر نیورونز ہوتے ہیں وہ نارملی بیہیو کرتے ہیں. اگر آپ مینیپولیٹرز ہیں سائیکولوجیکلی تو پھر آپ اس طرح مرر نہیں ہوں گے. آپ ان لوگوں میں رہ کے شاید چینج نہ ہو. اکثر آپ نے ایسے بھی فرض کریں ایک بہت بڑا لیڈر ہے، اس کا جو ڈرائیور ہے پھر تو اس میں بھی وہ لیڈرشپ آ جانی چاہیے. سم ٹائم وہ نہیں آتی، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اتنا باس بن جائے. آپ شخصیت وائز تو لیڈرشپ ہو سکتی آ جاتی. بالکل. اب دیکھیں نا، لیڈرشپ کا مطلب یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ اگر آپ پرائم منسٹر نہیں بنتے تو آپ لیڈر نہیں. لیڈر تو فرض کریں اگر سبزی منڈی میں آپ جائیں تو جتنے بھی کیلے بیچنے والے ہو سکتے ان میں بھی ایک لیڈر ہو. فرض کریں وہ ایک دن کہے کہ آج ہم نے ہڑتال کر دینی، وہ سارے کر دیتے ہیں، کسی اور کے کہنے پہ نہیں کریں گے. اس کا مطلب لیڈرشپ کوالٹیز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک بہت بڑی پوزیشن پہ نہ ہو تو آپ لیڈر ہی نہیں. ٹھیک ہے. ہاں، آپ بہت بڑی پوزیشن پہ ہوتے ہوئے بھی لیڈر نہیں ہو سکتے. ہو سکتا ہے آپ پتہ نہیں کس طرح چلے گئے اس وہاں پہ. ہاں ٹھیک ہے. گاٹ مائی پوائنٹ. بالکل ٹھیک ہے. لیڈرشپ ہے اس کا تعلق پوزیشن سے نہیں ہے، وہ آپ کی وہ خصوصیات، وہ ٹریڈس ہیں جو آپ کے اندر ہے اس سے ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے ایک بات کی کہ جو ہم نے دیکھا کہ اکثر لوگ ہم کہتے ہیں کہ یار مشورہ جڑا ہے نا، کسی بزدل کو مشورہ نہیں لینا چاہیے. یار یہ آپ نے کسی ایسے بندے سے صلاح نہ کریں کہ وہ تو یار آپ کو ڈرا دے گا. ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ خود بھی ہیں لیکن آپ نے کوئی ایسا ساتھی ساتھ رکھا ہوا ہے یا ایسا کوئی دوست آپ کا ہے، میرا سوال یہ کہ آپ کی ترقی کی راہ میں ایسی آپ کی کمپنی آ جاتی ہے کہ جس سے آپ کبھی مشورہ لیتے ہیں یا جو آپ کو کوئی پوائنٹ آف ویو اپنا دیتا ہے جو ہمیشہ نیگیٹو ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ بھی ڈارک پرسنالٹیز ہوتی ہیں. بالکل ہوتی ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو مشورہ صحیح نہیں دیتے. وہ ڈارک پرسنالٹیز میں آتے ہیں. وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ گرو کریں. اچھا، وہ ہمیشہ یہ کہیں گے یار یہ نہیں ہو سکتا. ایگزیکٹلی. وہ آپ کو دیکھیں، وہ آپ کو گیس لائٹ کر رہے ہیں. فرض کریں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جو ڈارک سائیکالوجی والا بندہ جو ہے نا، آپ ایک چیز نوٹ کر لیجیے گا، ڈارک سائیکالوجی جو رکھتا ہے نا اس کو ہم ٹاکسک پیپل کہتے ہیں. ٹاکسک لوگ ہیں، وہ ٹاکسک ہیں. ٹھیک ہے. فرض کریں میں ایک ٹاکسک انسان سے ملا ہوں، اس کا مطلب اس کی پرسنالٹی ڈارک پرسنالٹی. یہ ایک سائیکولوجیکل ٹرم ہے. لیم اینڈ لینگویج میں ہم کہتے ہیں کہ ٹاکسک پرسنالٹی. اوکے، یہ بڑا کلیئر ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے. اب یہ 4 طرح کے ویسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کی کچھ کامن خوبیاں 3-4 ہیں. وہ یہ ہیں کہ کبھی آپ ایسے انسان سے ضرور ملے ہوں گے، آپ کے آڈینس بھی دیکھ رہی ہے، وہ بھی ضرور کسی ایسے انسان سے ملے ہوں گے. آپ نے کسی سے ایک شیئر کیا ہوگا کہ یہ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. تو اس نے کہا ہوگا مائنڈ بھی کہ یار یہ نہ کرو، فلانے نے بھی کیتا سی تو وہ بھی نہیں چلے رہ گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہی از گوئنگ ٹو پٹ یو ان سیلف ڈاؤٹ. آپ اپنے اوپر شک کرنے لگ جاتے ہیں کہ یار شاید میں نہ کر پاؤں. ہاں بالکل ایسے. یا وہ کہے گا کہ آپ میں یار یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، یہ بڑے لوگ ایسے کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا؟ وہ آپ کو سیلف ڈاؤٹ میں ڈال رہا ہے. ہر وہ انسان جو آپ کو سیلف ڈاؤٹ میں ڈالے، شک میں ڈالے، اپنے آپ میں شک کرنے پہ مجبور کرے، وہ ٹاکسک انسان ہے. یعنی کہ ایسے چلتے چلتے آپ کو کبھی کتنے لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں یار آج آپ بڑے نروس لگ رہے ہو. بھائی کیوں کہتے ہو آپ ایسے مجھے؟ جب وہ انسان آپ سے کہے گا نا کہ آپ نروس لگ رہے ہو، آپ خود سے پوچھو گے اچھا میں نروس نہیں آج لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. نہیں یار واقعی لگ رہے. آپ جس کام جا رہے ہوں گے نا وہ کام آپ کا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی انرجی نیچے گر جاتی. آپ تو اپنے اوپر ایویلویٹ کرنے لگ گئے. ڈاکٹر صاحب ان کو ہم اسمال مائنڈیڈ پیپل بھی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں یہ اسمارٹ دیکھیں، نہیں اسمال مائنڈیڈ پیپل جو چھوٹے ذہن کے لوگ. ضروری نہیں ہے. اسمال مائنڈیڈ پیپل اچھا انسان بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ پازیٹیو انسان بھی ہے، لیکن اس بیچارے کا ایک اورا چھوٹا ہوتا ہے. اچھا، ضروری نہیں ہے. اب یہ جو ٹاکسک انسان ہے نا، جو ڈارک پرسنالٹیز رکھنے والے انسان ہیں،
یہ واقع ہی ٹاکسک ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر آپ کی زندگی میں ہے نا تو آپ ترقی نہیں کر سکتے. اچھا یہ چلیں اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. ٹاکسک انسان ایک ٹرم ہم نے بول دی, اس کی کیا نشانیاں ہوں گی کہ یہ ٹاکسک بندہ؟ میرے ارد گرد 10 لوگ ہیں, میرے دوست بھی ہیں, کیسے پتہ چلے گا؟ ایک تو ہوتے ہیں نا جو ہر چیز میں بڑے سارے کمپنی میں ہوتے ہیں, ایک تو پتہ چل جائے گا کہ اس نے ہر بات میں نہ ہی کرنی ہے, ہر بات میں اس نے نفی کرنی ہے, آپ کو چھوٹا وہ کوئی روشن پہلو پازیٹیو اینگل نہیں دکھانا. اس کے علاوہ کیا یہ تو مجھے ایز اے کامن مین. اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ان میں 2-3 چیزیں جو ہے نا بڑی کامن ہوتی ہیں. نمبر 1 چیز ہے ان لوگوں میں ایمپتھی. اوکے, انگلش میں ہمدردی. ہمدردی ان میں نہیں ہوتی. فرض کریں مجھے لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ان کو کچھ بھی کرنا پڑے یہ کر لیں گے. یعنی کہ کارپوریٹ کلچر میں یہ بہت چلتا ہے. یعنی کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اوپر لے کے جانے کے لیے اپنے جونیئر کو خراب کر دیتا ہے. اس کو ہمدردی بالکل نہیں ہے. جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ اپنی بوٹی لی اگلے دا بکرا ذبح کر دیں. یہ ہو سکتا ہے, بالکل آپ ایسے کر سکتے. ایک تو ان میں ایمپتھی نہیں ہوتی, لیک آف ایمپتھی ان میں ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے. اب یہ جو 4 ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں نا, ان میں کچھ چیزیں زیادہ ہیں کچھ کم ہیں. ٹھیک ہے. لیکن چاروں میں یہ چیز کامن ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں ہی ہوں. جس طرح چاروں پرسنالٹیز میں سے ایک پرسنالٹی جس کو ہم نارسسٹ کہتے ہیں, نرگسیت جس کو نرگسیت. وہ کہتا ہے کہ وہ اپنی تعریف بہت ترجیح دیتا ہے اس کو, اپنی تعریف کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اور ان لوگوں میں نا ایک سنڈروم ہوتا ہے جس کو ہم ٹال پاپی سنڈروم کہتے ہیں. ٹال پاپی سنڈروم. ہاں, ابھی ہوتا ہی ہے اس میں, جس طرح پاپی پلانٹ نہیں ہوتا ہے جو اوپیم کا پودا ہوتا ہے جس سے اوپیم بنتی, اس میں ہوتا ہی ہے کہ جیسے ہی پورے کھیت میں جو اوپیم کا کھیت ہوتا ہے اس میں سے ایک پودا جب اوپر پہلے جاتا ہے نا تو اس کا بیج بھی جلدی میچور ہوتا ہے, یعنی اوپیم بھی جلدی میچور ہوتی ہے, تو اس کو کاٹ لیا جاتا ہے. تو یہ جو ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں نا آپ کے ارد گرد, اگر آپ اوپر گرو کرنا شروع کریں نا تو آپ کو کاٹ دیتے ہیں. اب وہ کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹاکسک انسان میں جتنی کیپیبلٹی ہوگی وہ اتنا کاٹے گا. اب کیپیبلٹی کا مطلب ہے ایک ٹاکسک انسان آپ کو مروا بھی سکتا ہے تو وہ مروا دے گا. اب ایک ٹاکسک انسان میں کیپیسٹی نہیں ہے آپ کو مروانے کی, وہ آپ کو کسی اور طرح سے ڈیمیج کرے گا. کیسے؟ فرض کریں کہ میرے آفس میں بھی کہیں جاب کر رہا ہوں, میرا جو باس ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے باس نے اس کو کوئی اسائنمنٹ دی کہ یہ کر کے دے. اب اس کے پاس ٹائم نہیں تھا, اس نے میرے سے کروا لی. کیا کروائی؟ میرے سے کروا لی. باس کو پیش کر دی کہ جی دیکھیں میں نے راتوں رات, میں سویا ہی نہیں ہوں, میں نے یہ کر دی. اب جب کوئی اپریسیشن کا ٹائم آئے گا تو باس سب کے سامنے اپریشیٹ اس کو کر رہا ہوگا کہ یار ویل ڈن, آپ نے پوری رات جاگ کے یہ کام کیا. میں سن رہا ہوں گا, میرے پہ کیا گزرے گی؟ میری مینٹل ہیلتھ کمپرومائز ہوگی نا ہوگی, ظاہر ہے. اب وہ مجھے اتنا ہی ڈیمیج کر سکتا ہے, مجھے وہ اتنا ہی ڈیمیج کر سکتا ہے, اس میں اور کیپیبلٹی نہیں ڈیمیج کرنے. ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا ہسٹری میں نہیں دیکھا کہ بہت سے لوگوں کو جب اوپر جاتے ہوئے ختم کر دیا جاتا ہے؟ یہ ٹال پاپی سنڈروم ہے. یہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جو نارسسٹ ہوتے ہیں, جو اپنی تعریف پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, باقی سب کے اوپر کمپرومائز کر لیں گے کیونکہ ان میں ہمدردی نہیں ہوتی, ایمپتھی نہیں. وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو دکھ نہیں ہوتا. وہ اپنے آپ کو اوپر رکھنے کے چکر میں کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہے they don't bother, ان کو کوئی فکر نہیں. لہٰذا ان سے وہ ہیں ہی ایسے. وہ اچھا وہ خود سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں, وہ خود کو ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ خود کو ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں. ان میں ایگو اتنی ہوتی ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ان بیچاروں کا بھی قصور نہیں ہے, وہ they have been made from here. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو اس طرح کا ٹاکسک لوگ ہیں ان سے ڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بڑا اچھا کویسچن ہے. دیکھیں جب آپ کو پتہ چل جائے نا کہ یہ ٹاکسک انسان ہے, یعنی کہ آپ کو وہ مینیپولیٹ کر رہا ہے, آپ کو وہ گیس لائٹ کر رہا ہے. اب گیس لائٹ کی میں آگے سے لوگوں کے لیے گیس لائٹ کیا ہے اس کے بارے میں, یہ ان کی ٹیکنیکس ہیں. جتنے بھی ٹاکسک لوگ ہیں نا وہ آپ کو پتہ کیا کیسے کیسے آپ کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, ان کی ٹیکنیکس ہیں. ہر ٹاکسک انسان کا ایک اپنی پریفرنس ہوتی ہے کہ میں نے یہ ٹیکنیک استعمال کرنی. فیوچر فیکنگ بھی ایک فیوچر فیکنگ ہے, گیس لائٹنگ ہے, اس میں
آپ کہہ لیں گل ٹرپنگ ہے, لو بمبنگ ہے. اب جس طرح ریلیشن شپ میں لو بمبنگ بہت اس میں بھی لو بمبنگ بھی ہم بعد میں ایک الگ بات کریں گے. یہ ان کی طریقے ہیں کسی کو مینیپولیٹ کرنے. ٹھیک ہے, تو ڈفرینٹ طریقوں کے ہم ایک ایک کر کے بات کر لیتے ہیں. آپ نے ابھی کویسچن کیا پوچھا؟ میں نے کویسچن یہ پوچھا تھا کہ جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک ٹاکسک شخص ہے, اس کو مینیج کیسے کرنا, اس سے ڈیل کیسے کرنا ہے؟ ان میں دیکھیں, ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ کبھی بھی اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ ٹاکسک انسان یہ ہے, تو اس کو مینیج نہ کریں, اپنے آپ کو مینیج کریں. واہ 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 واہ, خوبصورت. یو کانٹ کیور دا ٹاکسک پرسنالٹیز, کیونکہ وہ اتنی رچ بس چکی ہوتی کہ ان کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. اب ان کا اپنا بھی قصور نہیں ہے, وہ خود وہ بن چکے ہیں, ان کو بچپن میں بنا دیا گیا ہے. آپ نے کبھی یہ نہیں سنا کہ پرسنالٹی نیور چینجز؟ بالکل ایسے ہی ہے. او یار 60 سال دا ہونے نے کی بدلا. آپ نے مینیج کرنا ہے خود کو. کیسے کرنا ہے؟ نمبر 1 ایک طریقہ ہے کہ ان کے ساتھ آپ نے کبھی لمبی بات نہیں کرنی. آپ کا آنسر چھوٹا ہونا چاہیے, یس, نو, اوکے, تھینکس, سوری, دیٹس آل. اوکے بھائی جان, ٹھیک ہے. یہ ان کی جو خوراک ہوتی نا, جو ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں, ان کی خوراک آپ کے ایموشنز ہوتے ہیں. اگر آپ نے کوئی ایموشنل بات ان کو کر دی نا, تو اسی ایموشنل بات کو لے کے آپ کو ذلیل کریں گے. اچھا, یعنی کہ ٹاکسک انسان کو آپ نے تھوڑی سی فرض کریں اسپیس دے دی. اسپیس. میرا کوئی جاننے والا ایسا ہے جو ٹاکسک انسان ہے نا, میں نے اس کے سامنے ایک اپنے اچھے دوست کی بات کر دی کہ نہیں آج کل وہ پتہ نہیں کہاں رہتا ہے, کوئی بات نہیں کرتا. اس نے جا کے اس کو بڑھا کے بات کرے گا. آپ کا جو ریلیشن شپ ہے نا صحیح دو, وہ ختم کروا دے گا, کیونکہ آپ نے ایک ایموشنل لائن دے دی نا اس کو. تو ٹاکسک لوگوں کے ساتھ ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ نے چھوٹی بات کرنی اور نیوٹرل بات کرنی. ٹھیک ہے, جس کے اوپر وہ کچھ کہہ نہ سکے. اچھا, ان کے سامنے میں نے اکثر دیکھا, میرے ذہن میں چیزیں آ رہی, اکثر دیکھا کہ ایسا کوئی شخص ہو, اس کے سامنے آپ کسی کی تعریف کریں نا, ان سے برداشت نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کریڈٹ نہیں دینا چاہتے. نہیں, وہ نارسسٹ ہوگا نا, وہ اپنی تعریف اس کی ہو نہیں رہی, وہ تو سڑے گا. آپ نے کسی نہیں, میں کریڈٹ دینے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کوئی بھی کام ہے نا, وہ اپنے علاوہ کسی کو کریڈٹ ہی نہیں دیتا. ایگزیکٹلی. اور آپ نے ایک تو ان کو ایموشنز نہیں دینے. ٹھیک ہے, ایموشن دیں گے تو آپ کی ایموشن کو مینیپولیٹ کر کے آپ کو خراب کریں گے. آپ ان کے ساتھ جو لمیٹڈ کمیونیکیشن کر رہے ہیں, نیوٹرل ہونی چاہیے. تھینک یو, اوکے, بائے, سی یو, اتنی کمیونیکیشن کرنی. اور اگر آپ کو کوئی موقع ملتا ہے کہ مجبوری ہے کوئی بات کرنی ہے, تو پھر آپ نے اوپن کمیونیکیشن کرنی. ٹھیک ہے. اوپن کمیونیکیشن کا مطلب ہے کہ ایسی کمیونیکیشن جو ریکارڈڈ ہو. نہیں, ریکارڈڈ ہو. آپ ان کے ساتھ آپ کا ماحول ایسا ہے کہ آپ کوئی وٹنس ہو, کوئی ایسی بات, آپ واٹس ایپ میں میسج کر دیں, ہاں ریکارڈ ہو, اس کو وہ نہیں مینیپولیٹ کر پائے گا. آپ نے پہلے تو بات ہے کہ آپ نے جو میسج ہے وہ بہت نپا تلا کرنا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی ایموشن نہ ہو, جو پہلا پرنسپل ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنا. اور آپ نے ریکارڈڈ انفارمیشن دینی. دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آفسز کے اندر بایو میٹرک حاضری کے لیے آئے ہوئے ہیں, یہ کیوں آئے ہوئے ہیں؟ یہ کیوں ہیں؟ یہ اس لیے کہ سم ٹائم لوگ جھوٹ بولتے ہیں. ہاں, جھوٹ بولتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی ہم آ گئے تھے, میں تو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آیا تھا. آپ دیکھیں نا, یہ بایو میٹرک اوپن کمیونیکیشن ہے. ہاں, بایو میٹرک کیا ہے؟ اوپن کمیونیکیشن. بھائی آپ کا انگوٹھا لگ گیا ہے, ہاں, بات ختم. اب دیکھیں, ان لوگوں کو ایسے کنٹرول کیا جاتا ہے. اب جو صحیح انسان ہے نا, آپ اپنے آفس میں بھی دیکھیے گا, جو صحیح لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو بایو میٹرک کی فکر ہی نہیں ہوتی. کوئی فکر ہی نہیں, بالکل نہ بھی ہو نا, تو انہوں نے ٹائم پہ آنا ہے, پورا کام کر کے جانا ہے. تو اسی لیے یہ بایو میٹرک کیا ایک اوپن کمیونیکیشن ہے. ٹاکسک پیپل کی ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ آپ نے خود کو مینیج کرنا ہے, ان کو مینیج کرنے کی کوشش نہیں کرنی. اچھا, دوسرا کوئی ایک آپ جو شخصیت پرسنالٹی کی بات کر رہے تھے کہ ٹاکسک پیپل کی نشانی ہوتی ہے کہ ایک تو یہ آپ نے بتا دی کہ آپ کو وہ نظر آئے گا تعریف بڑا کر, دوسری آپ نے کوئی ٹائپ بتانے لگے تھے. اچھا, جو ٹاکسک انسان ہوتے ہیں نا, ان کی آئیڈینٹیفیکیشن یہ ہوتی ہے کہ جب وہ آپ کو ایز اے اجنبی ملتے ہیں نا شروع میں, تو وہ بہت چارمنگ ہوں گے, بہت حد سے زیادہ. آپ کو لگے گا کہ یار یہ اسی طرح کا تو میں بندہ چاہ رہا تھا. سب سے بڑی نشانی, جو ایک نارمل انسان ہوگا, ایک ڈیسنٹ انسان ہوگا, وہ ود دا پیسج آف ٹائم اس کی محبت آپ کے ساتھ بڑھے گی. واہ 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 واہ, یہ ایک بہت بڑی نشانی. اسی طرح ریلیشن شپ کے حوالے سے میں آڈینس کو بتا دوں کہ اچھا ریلیشن شپ اگر شروع میں بہت چارمنگ ہے نا, ہاں,
تو وہ اس کے اوپر آپ نے دھیان دینا. کبھی بھی جو ٹرو لو ہوتی نا وہ ایسے اچانک نہیں آتی. وہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ نہیں, وہ ایک لو ایٹ فرسٹ سائٹ میں آپ کو تھوڑا سا فیلنگ آ سکتی ہے. ہاں ٹھیک ہے, لیکن آپ ود دا پیسج آف ٹائم اس کو سمجھتے ہوئے ایکسپریس کرتے ہیں اور قدم آپ آہستہ آہستہ رکھتے ہیں, سمجھتے بھی ہیں, ساتھ ساتھ چلتے بھی ہیں, میچور بھی ہوتے ہیں. آپ ایک دوسرے کو, آپ کو ٹائم لگتا ہے. اگر آپ کی محبت میں ٹائم نہ لگے, یعنی آپ نے ابھی دیکھا ہے, ابھی سارا کچھ ہوا ہے اور آپ گر گئے ہیں بس, تو اس کا مطلب ہے آپ نے غور کرنا ہے وہ محبت نہیں, وہ ٹاکسک ریلیشن شپ کے لیے وہ بندہ یا بندی آپ کو فالو کر رہی, وہ ٹاکسیسٹی ہوگی. کیونکہ جو ٹرو لو ہے وہ آہستہ آہستہ گرو کرتی اس کی, اور اس میں آپ کو سکون ہوگا. جو چارمنگ ہوگا نا شروع میں, کیونکہ وہ آپ کی زندگی میں جیسے آتا ہے نا, ٹاکسک انسان کی یہ نشانی ہوتی کہ وہ آتے ہی آپ کو اتنا امپریس کرتا ہے کہ آپ کو رات کو نیند نہیں آتی, آپ اس کے سحر میں گرفتار ہو جاتے ہیں. اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس نے آپ کو نہ جانتے ہوئے اتنا ایکسپریشن کیوں دیا, آپ کے لیے اتنا زیادہ اس نے ایفرٹ کیوں کی نہ جانتے ہوئے بھی, کوئی وجہ تو ہے. اچھا, یہی وجہ ہوتی ہے چاہے کاروبار میں چاہے کوئی کسی چیز میں, ہم اپنے پرانے دوستوں کی نسبت نیا کو بندہ مل رہا ہوتا ہے اس کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں, اس کی طرف زیادہ جلدی ہم اپنا وہ بزنس بھی شروع کر لیتے ہیں, اعتبار بھی زیادہ کر لیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر شروع میں چارمنگ لگنے والا انسان ٹاکسک, لیکن ہو سکتا ہے زیادہ چانسز یہی ہیں. دیکھیں میں اگر نارمل انسان, اچھا یہ کیا سائیکی ہوتی ہے جو میں نے ابھی بات کی, پھر میں بھول نہ جاؤں, یہ کیا سائیکی ہوتی ہے کہ انسان اجنبی کی نسبت زیادہ مائل ہوتا ہے بنسبت اپنے پرانے ریلیشن کی نسبت؟ دیکھیں جو ہیومن برین ہے نا, وہ روٹین کی چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے. ہیومن برین ہمیشہ کوشش کرتا ہے نویلٹی کی طرف, کوئی نئی چیز, یہ اس کی سائیکالوجی میں وہ بائی ڈیفالٹ برین یہ چاہتا ہے. اسی وجہ سے ہم نئے انسان کو زیادہ عزت دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے لوگوں کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. یس, تو یہ ایک برین بائی ڈیفالٹ نیچر وائز بنا ہی, ڈیولپ ہی ایسے ہوا. اچھا ابھی وہ پھر اسی طرف کہ آپ نے جانا ہے, ایک پھر اسی طرح ٹاکسک پیپل نارسسٹ بھی ہوتا ہے. دیکھیں جو ٹاکسک پیپل کی جو کیٹیگری ہے نا, اس میں چار طرح کے لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے, اوور آل ساروں کو ٹاکسک لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں آپ یہ جو کامن آج کل چل رہا ہوتا ہے نا سوشل میں, ٹاکسک پیپل, بیسیکلی ٹاکسک پیپل ٹاکسک پرسنالٹیز ہیں. اوکے, اور وہ ڈارک سائیکالوجی میں آتی ہیں, ان کو ہم ڈارک پرسنالٹیز بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم ڈارک ٹیٹراڈ بھی کہتے ہیں کیونکہ 4 پرسنالٹیز ہیں. ایک پرسنالٹی ہے میکاویلین, ایک ہے نارسسٹ, ایک ہے سائیکوپیتھ, اور چوتھی ہے سیڈسٹ. چار طرح کے ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں. ان میں کچھ جو خوبیاں وہ کامن ہوتی, جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایمپتھی سب میں کامن ہے, ایمپتھی کا نہ ہونا یہ سب میں کامن ہے, کہ نہ نارسس میں ایمپتھی ہوتی ہے, نہ سیڈسٹ میں ہوتی ہے, نہ سائیکوپیتھ میں ہوتی ہے, نہ میکاویلین میں ہوتی ہے. یہ ذرا تھوڑا سا سیڈسٹ کو ایکسپلین کریں. دیکھیں سیڈسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت اچھا لگتا ہے کسی کو پین فیل کروا کے, کسی کو درد فزیکلی درد فیل کروا کے, اپنے آپ کو یا اگلے کو. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے کبھی ایسے لوگ نہیں دیکھے جو جانوروں کو ایسے مار رہے ہوتے ہیں بلا وجہ, خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں, کسی کو ایسی تکلیف ایسے ٹانگے مار دینی, یا مشکل کام پہ کسی کو جوت دینا, تکلیف, مزہ لینا. تو یہ سیڈسٹ پرسنالٹی ہے, اگلے کو اذیت دے کے مزہ لینا. ٹھیک ہے, اذیت. آپ نے خبروں میں نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک بندے نے, ایک وڈیرے نے وہ بندے کی ٹانگ ہی کاٹ دی, ٹھیک ہے, جانور کی ٹانگ کاٹ دی, اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی, اونٹ رو رہا پچھلے دنوں میں بڑا آیا. سیڈسٹ, دس پرسنالٹی سیڈسٹ. اور اسی طرح جو نارسسٹ ہوتے ہیں ان میں سب سے جو بڑا ٹریٹ ہوتا ہے وہ اپنی تعریف ہوتی, وہ اپنی تعریف کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کرتا. نارسسٹ اس میں ایمپتھی تو چاروں میں نہیں نہ ہوتی, احساس ہمدردی چاروں میں نہیں ہوتا, یہ کامن ہے. لیکن جو نارسسٹ ہے اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے, اپنی تعریف ہے. اور جو میکاویلین ہے وہ چاہتا صرف میں ہی ہوں, پاور والا میں ہوں, تو میرے سے اوپر کوئی نہ جائے, دیٹس آل. وہ اس چکر میں کسی پہ کتنا بھی اس کو ظلم کرنا پڑے وہ جو کبھی کہتا ہے بس میں کنگ ہوں, بادشاہ میں ہی ہوں, اور کچھ بھی نہیں ہے. اور جو چوتھی پرسنالٹی ہے نا سائیکوپیتھ, وہ کرمنل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں.
اچھا، یعنی کہ یہ سائیکوپیتھی ہے، ہم اس کو ہیبٹ نہ سمجھیں. جیسے کسی آپ نے جیسے میں آپ کو ایک مثال کسی دیتا ہوں، خاتون کو قتل کر دینا، ریلیشن شپ میں محبت ہونے کے باوجود مار دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا. وہ ایک آدھ دفعہ میں ہم شاید اس لیول پہ نہیں جاتے، اس میں ریپیٹیشن ہونا بہت ضروری ہے. سائیکوپیتھ یعنی کرمنل بیہیویئر ریپیٹ کرنا. اوکے، جیسے آپ کو میں مثال دیتا ہوں، 100 بچوں کا قاتل جاوید اقبال تھا، تو وہ بیسیکلی سائیکوپیتھ تھا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ 4 طرح کے پرسنالٹیز ہیں جو ڈارک پرسنالٹیز میں آتے ہیں. اور جو ٹاکسک لوگ، یہ ان کو اوور آل ہم ٹاکسک کہہ دیتے ہیں، ٹاکسک پرسنالٹیز کہتے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ آ گیا ایک اور چیز، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. ٹاکسک لوگ آپ کی زندگی کا، وہ آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، بہن بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کے ماں باپ میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا قریبی دوست بھی ہو سکتا ہے. اب پر گزارا کیسے کرنا ہے؟ بڑا اچھا کویسچن ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میں نے کہا کہ اگر بائی چانس آپ کا کوئی ریلیشن شپ میں ایسا انسان آ جاتا ہے، ظاہر ہے ہم اس سے رشتہ توڑ نہیں سکتے، آپ نے اس کو ٹھیک نہیں کرنا، کیونکہ وہ ٹھیک ہوگا ہی نہیں. وہ کہتا میں تو ٹھیک ہوں. کیونکہ ان چاروں میں ایک خوبی اور بھی ہوتی ہے کہ ان کی ایگو بہت ہائی ہوتی ہے. یعنی انہیں آپ کہیں کہ آپ ٹاکسک ہیں، وہ تو آگے سے لڑ پڑیں گے. وہ کہتے ہیں میں تو ٹھیک انسان ہوں. ایگو سب سے ان میں چاروں میں بہت ہائی ہوتی ہے. تو اسی لیے آپ نے ان کو ٹھیک نہیں کرنے کی کوشش کرنی، کیونکہ وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اور میں نے ہمیشہ 3 چیزیں بتاتا ہوں. آپ ڈسٹینس پہ ہو جائیں، اپنی باؤنڈری سیٹ کریں، پہلا کام یہ کریں. ٹھیک ہے، آپ نے ایک ڈسٹینس، جو بھی پاسبل ڈسٹینس آپ کا ہو سکتا ہے آپ وہ کریں. کیونکہ اور دوسری ان کے ساتھ کمیونیکیشن شارٹ کر دیں، اور ایموشنز نہ دیں ان کو. کیا نہ کریں؟ ایموشنز نہ دیں. ایموشن دیں گے تو وہ آپ کے ایموشن سے آگے باتیں نکالیں گے اور آگے گفتگو بڑھائیں گے، آرگومنٹ بڑھیں گے اور لڑائی ہوگی آپ کی. نہ دیں. آپ نے ایموشنز نہیں دینے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے اوپن کمیونیکیشن کرنی. اچھا، فرض کریں آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے جو ٹاکسک ہے، آپ نے ان کے ساتھ کچھ بات کرنی، کوئی مجبوراً آپ کو کوئی ڈیل کرنی پڑ گئی، کوئی آپ نے حصہ لینا اس سے، آپ 2 بندوں کے سامنے کام کر لیں، کوئی ایویڈنس کے، یعنی کہ آپ کی کوئی کمیونیکیشن ریکارڈڈ ہونی چاہیے تاکہ وہ اس بات سے آگے پیچھے نہ ہو، مینیپولیٹ نہ ہو. اور اس کے ساتھ جب آپ نے بات کرنی ہے تو بڑی اوپن کرنی ہے، تاکہ ایسی بات کرنی جس کے کبھی 2 مطلب نہ نکلیں. ورنہ وہ اپنی مقصد کا مطلب آپ کے سامنے رکھ دیں. یار آپ نے تو یہ کہا، آپ نے یہ تو کہا. اسی لیے 3 اصول ہیں: اوپن کمیونیکیشن، باؤنڈریز اپنی سیٹ کریں کہ آپ نے کتنے فاصلے پہ اس پہ رہنا، اور دوسرا یہ کہ ان کو کبھی ایموشن نہ دیں اور شارٹ گفتگو کریں. اچھا، دوسرا ایک بات بتائیں، کیا یہ مطلب پاسبل ہے کہ آپ نے ان کو ملنا بھی ہے، آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، ٹاکسک ہے، تو آپ اس سے 2 4 6 مہینوں کے لیے فاصلہ کر لیں، بول چال بند کر دیں؟ یہ بھی اچھا فارمولہ نہیں. آپ جب بھی ملیں گے، جب بھی یہ 3 باتوں پہ آپ عمل کرنے کے بغیر ملیں گے تو پرابلم ہوگا. پرابلم ہوگا، یعنی یہ چلتا رہے گا. اب اور اللہ نہ کرے، دیکھیں اللہ نہ کرے، شاید بھائی سے بھی گزارا ہو سکتا ہے کیونکہ آپ تھوڑا سا ڈسٹنس ہو سکتے ہیں. اگر یہ ریلیشن شپ میاں بیوی کے درمیان ہے تو یہ تباہی ہے. یہ چل نہیں سکتے، یہ نہیں چل سکتے. یہی جو ڈائیورس ہونے کی وجہ زیادہ یہی ہے، ٹاکسیسٹی. دیکھیں، ہمدرد کبھی بھی آپ میں اگر ہمدردی ہے نا، آپ 100 دفعہ سوچیں گے کہ اگر آپ کی مسز جو ہے نا وہ نہیں رہنا چاہتی یا کوئی، آپ 40 دفعہ سوچیں گے کہ ہم سیپریٹ ہو جائیں، کیونکہ آپ میں ایمپتھی ہے، آپ میں احساس ہے. یہ ہوگا ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر جہاں پہ ٹاکسیسٹی آ گئی تو یہ روز کا پرابلم ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو آ گیا، ہم اس کی بات، آپ نے ابھی اس کی بات کی تھی کہ یہ لوگ آپ کو گیس لائٹنگ ایک ٹرم بولی تھی، تو ان کی جو کس طرح یہ کرتے ہیں، مینیپولیٹ کرتے ہیں آپ کو، مینیپولیٹ کرتے ہیں، وہ تو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. دیکھیں، جو گیس لائٹنگ کی ٹرم ہے نا، وہ بہت سی جگہوں پہ استعمال ہوتی ہے. آپ کے دوستوں میں، آپ کا ٹیچر بہت استعمال کرتا ہے، اسکول میں بہت گیس لائٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے جو پیئرز ہیں، آپ کے کلاس میٹس ہیں یا کولیگس ہیں، آپ کہیں جاب کرتے ہیں، تو وہاں پہ گیس لائٹنگ ایسی، فرض کریں بچہ ایک پریزنٹیشن دینے جا رہا ہے، ٹھیک ہے. سادہ الفاظ میں آپ گیس لائٹنگ کو کیا کہیں؟ میں ابھی مثال سے بتاتا ہوں کیونکہ یہ سمجھ نہیں ہے. گیس لائٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایسے ایک ٹرم بول دی، آج آپ بڑے نروس لگ رہے ہیں، پریزنٹیشن دینے کے وہ جا رہا ہے اور آپ نے کہہ دیا کہ آج آپ بڑے نروس لگ رہے ہیں. وہ
اپنے آپ میں سوچنے لگ جائے گا کہ اچھا میں لگ رہا ہوں. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں اسے پریزنٹیشن صحیح نہیں دی جا سکے گی. وہ اس کا فوکس اپنی طرف ہو جائے گا کیونکہ وہ اوور تھنکنگ کرنے لگ جائے گا, سوچنے لگ جائے گا کہ میں کہاں سے نروس لگ رہا ہوں. آج آپ بڑے سیڈ لگ رہے ہیں, آج آپ بڑے سیڈ لگ رہے ہیں. آپ اسی طرح نیگیٹو ایموشن کی بھی بات کر سکتے ہیں, پازیٹیو. دیکھیں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا نہیں بھائی, آپ کے جتنے بھی ایموشنز ہیں نا وہ ہمیشہ بیلنس میں ہوں تو ٹھیک لگتا ہے. آپ اگر ہیپی بھی ہیں اور بہت زیادہ ہیپی ہو گئے تو وہ بھی خطرناک ہے. اگر آپ کو کہتا ہے آج آپ بڑے خوش لگ رہے ہیں, آپ میں تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ زیادہ آ جائے گی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی ایموشن جب بیلنس سے اوپر یا نیچے آتا ہے نا تو آپ ایموشنل اسٹیٹ میں زیادہ ہوتے ہیں, آپ لاجیکل مائنڈ سیٹ میں زیادہ نہیں. ظاہر ہے. آپ فرض کریں آپ کی جب بھی کچھ تھوڑی سی تعریف کر دی نا کسی نے کہ آپ کے کپڑے بڑے اچھے لگ رہے ہیں, آج بڑے اچھے لگ رہے ہو, آگے جا کے آپ گاڑی مار دیں گے. یہی نظر ہے, نظر کا کانسیپٹ بھی یہی ہے. اچھا آپ اس اسٹیٹ آف مائنڈ سے نکل آتے ہیں, آپ فرض کریں لاجیکل نہیں ہوتے, آپ اس میں رہتے, خوش فہمی میں چلے گئے, آپ کا وہ ایموشن زیادہ ہو گیا, آپ کا ڈوپامین بڑھ گیا, آپ کا ڈوپامین بڑھ گیا, آپ اگلی ہوا میں چلے گئے. آپ ہمیشہ اچھا پرفارم تب کرتے ہیں جب آپ کی ایموشن بیلنس میں ہو. نیگیٹو ایموشن آپ میں ہیں تو آپ اس کو اوپر لے کے آئیں, اچھے ایموشن اوپر چلے گئے تو ان کو نیچے لے کے آئیں. اعتدال. اچھا لیکن یہ گھر کے ایموشنز قابو رکھنے کے لیے بھی آپ کو کبھی نہ کبھی, وہ تو کہتے ہیں نا کہ تعریف کر, سائیکالوجسٹ ہی کہتے ہیں کہ بیوی کی ہلکی پھلکی تعریف کرتی رہنا چاہیے آپ کو ریگولر بیسس پہ, اگر تعلقات ٹھیک رکھنے ہیں. کوئی بھی پارٹنر ہے, دیکھیں تعریف آپ پتہ کہ تعریف بھی ایک ماڈریشن میں کریں, آپ ماڈریٹ تعریف ہونی چاہیے. اگر آپ کسی کو اٹھا دیں گے نا بلیو میں تو وہ سوچتا ہی رہے گا. اور دوسرا اگر ٹاکسک ہے تو پھر آپ کا بنتا ہے کہ کر ہی جائے. تو وہ آپ کو جو بٹرنگ کرے گا نا اتنی زیادہ, تو آپ تو کہیں گے بھائی. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب, ایسے ہی ایک سوال ذہن میں آ گیا, کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو بٹرنگ بڑی پسند ہوتی ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مطلب کچھ ان کو تھوڑی سی حد سے زیادہ تعریف کریں, کہتے ہیں یار معاف کر دے یار, کیوں مجھے تنگ کر رہا ہے, کیوں اٹھا رہا ہے. وہی پرسنالٹی آ گئی نا جن کو ایک حد سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہے, وہ نارسسٹ ہوئے. ان کو تو صرف تعریف چاہیے اپنی, وہ کبھی آپ سے نہیں کہیں گے کہ یار نہیں میں اللہ کا شکر, وہ نہیں کہیں گے, وہ کہیں گے ٹھیک ہے اور مجھے چاہیے. اور منہ پہ کروا رہے ہوتے مسلسل. ان کی میں آپ کو بتاؤں, ان کی جو خوراک ہے نا وہ تعریف ہے. جس دن ان کی تعریف نہ ہوئی وہ کسی نہ کسی, آپ سمجھ لیں کہ کسی نہ کسی کا نقصان ہو گیا, کسی نہ کسی کا نقصان ہو گیا. فرض کریں آفس ہے, اس میں باس ایک ایسی بچی کی تعریف کر دیتا ہے جو بڑی ڈیسنٹ ہے, بڑی پازیٹیو, اس نے اچھا کام کیا, تعریف ہوگی. اور اس بچی کے ساتھ ایک بچی نارسسٹ بھی ہے, اس نے اپنے سامنے اس بچی کی تعریف سن لی باس سے. میں آپ کو بتاؤں کہ ود ان اے ویک وہ کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائے گی کہ وہ بچی یا تو ریزائن دے کے جا چکی ہوگی یا اس کے ساتھ کچھ ہوگا. اچھا یہ ابھی آپ نے ایک لفظ بولا تھا, اس کی ساری ٹرمینالوجی کہ یہ ان کی قسمیں ہوتی ہیں, تو ایک لو بمبنگ بھی آپ نے لفظ بولا تھا. دیکھیں لو بمبنگ جو ہے نا زیادہ تر ریلیشن شپ میں یہ ٹیکنیک جو ڈارک پرسنالٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں. لو بمبنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں لو بم مری جائے, سمپل سا, جب بھی گفٹ تحائف یہ وہ, جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا انسان آتا ہے نا, جیسے میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ وہ ایک بمبارڈمنٹ کرے گا محبت کی, چاہے وہ ٹائم دینا ہو, چاہے گفٹ دینے ہو, چاہے انٹیمیسی ہو, چاہے گھمانا پھرانا ہو, کھانا کھلانا ہو. وہ ایک تھوڑے سے ٹائم میں میں آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں, تھوڑے سے ٹائم, زیادہ نہیں, لائف ٹائم نہیں, ایک ہفتہ, 5 دن, 6 دن, وہ آپ کو اتنا محبت اور پیار اور شفقت دے گا کہ آپ کا ڈوپامین ایک ایسے لیول پہ چلا جائے گا. اور پھر جب وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے گا نا, ڈوپامین جب نیچے آئے گا نا تو آپ کو کریونگ ہوگی, پھر آپ کو اسی انسان سے کریونگ ہوگی, کسی اور سے نہیں. پھر آپ اس کے پیچھے ہوں گے, وہ آگے ہوگا. پھر وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ آہستہ آہستہ اپنا مقصد اس کو بتائے گا اور وہ پورا کروائے گا, وہ آہستہ آہستہ مینیپولیٹ کرے گا. فرض کریں اس انسان کو آپ سے پیسے چاہیے, وہ آتے ہی نا آپ کو 4-5 دفعہ کھانا, یا اس نے آپ سے فزیکل ریلیشن بنانا ہے, کوئی بھی کام جو بھی ہے. اب وہ جب
آپ اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں نا، پھر آپ اس کو فالو کرتے ہیں. جب فالو وہ ملے گا نہیں، وہ 5-6 دن بعد ایسے آپ کا فون اٹھائے گا تو وہ کہے گا نہیں میں پرابلم میں تھا، مجھے مسئلہ ہو گیا. کیا مسئلہ ہوا؟ بس وہ میری ذرا وہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میرا وہ یا میرے پیسے چوری ہو گئے یا میرا فلانا ایسا ہو گیا. تو کتنے چوری ہوئے؟ 8-10 لاکھ رہا تو ویسے سے فراڈ ہو گیا تو میں بڑا پریشان. نہیں کوئی بات نہیں، آپ کو کتنے چاہیے مجھے بتائیں. آپ نے تو وہ جو جس مقصد کے وہ تو مل گئے آپ کو پیسے. اچھا ایک یہاں پہ ایک چیز میرے ذہن میں سوال آیا کہ یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ جب آپ کا وہ ہوتا ہے نا بریک اپ ہوتا ہے تو سم ٹائم ایک بندہ بھی اس میں ہوتا ہے جو جس کو آپ بتاتے ہیں وہ آپ کو کندھا بھی دیتا ہے، گھماتا بھی، اس سے زیادہ آپ کو ٹائم دے رہا ہوتا ہے، آپ کو کہتا ہے میں جو موجود ہوں. اچھا اکثر کیسز میں دیکھا ہے ریلیشن شپ کے حوالے سے کہ وہ بعد میں پتہ چلتا ہے وہ ایک ریلیشن شپ میں آ جاتے ہیں. اب میں یہ بیسیکلی زیادہ تر چانسز وہ ہوتے ہیں کہ وہ انسان ٹاکسک ہوتا ہے، اس نے کسی طریقے سے آپ کا بریک اپ کروایا ہوتا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک اکثر کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ بیک اینڈ پہ کچھ ایسا گیم کر رہا ہوتا ہے جس میں ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جسے ہم ٹرائی اینگولیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک مینیپولیشن کی ٹیکنیک ہے. تو یعنی کہ ایک بندہ آپ کی زندگی میں تیسرا بندہ ہے، اسی لیے اس کو ٹرائی اینگولیشن کہتے ہیں. آپ کا ریلیشن شپ بہت اچھا چل رہا ہے، وہ بندہ کبھی آپ کو کچھ کہتا ہے، کبھی میرے پارٹنر کو کچھ کہے گا میرے بارے میں، اچھا نہیں کہے گا. ٹھیک ہے، تو اس سے پھر شک بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا. اگر وہ تھوڑی سی بھی حرکت کرے گا تو میں وہی سمجھوں گا کہ نہیں وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اس نے اس کے بارے میں ٹھیک بات کی. آہستہ آہستہ آرگومنٹ ہوگا، کچھ دنوں میں ہمارا بریک اپ ہو جائے گا. جیسے بریک اپ کی نیوز آئے گی وہ ساتھ آ جائے گا، گوڈے پہ ہاتھ رکھے گا، پھر لو بمنگ کرے گا. نہیں وہ لو بمنگ نہ بھی کرے نا، وہاں پہ پتہ ہے کیا، آپ بروکن ہو. آپ میں یہاں پہ ایک دیکھنے والوں کو میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ کبھی بھی آپ کا بریک اپ ہوتا ہے نا تو ہمیشہ کوشش کریں کہ فوری طور پہ نیا ریلیشن شپ نہ بنائیں. کیونکہ اس ٹائم آپ ویسی بروکن ہوتے ہیں، آپ ایموشنل ہوتے ہیں، آپ لاجیکل مائنڈ سے کام ہی نہیں کر رہے ہوتے، جانچ ہی نہیں سکتے بندے کو. اسی لیے میں آپ کو بتاؤں کہ جن کے بریک اپ ہوتے ہیں ان کے اکثر زیادہ ہوتے ہیں. کیونکہ جیسے بریک اپ ہوا ایک نئی سیڑھی پہ چڑھ گیا، اور اس ٹائم آپ اپنے آپ کو پہلے کول ڈاؤن کریں، اپنے آپ کو پہلے ہیل کریں، اس قابل بنائیں کہ آپ ایک اچھا ریلیشن شپ دوبارہ سے چوز کر سکیں. تو ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ جیسے بریک اپ ہوا، اور اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے غور یہ بھی کرنا ہے کہ جب بھی آپ ریلیشن شپ میں ہیں نا تو ہمیشہ بلیو کریں اوپن کمیونیکیشن پہ. اگر آپ کو کوئی اپنے پارٹنر کے بارے میں کچھ بات کرتا ہے نا، آپ اسے ڈائریکٹ بات کریں کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ بات سنی، ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے. آپ کھل کے ہم کھل کے بات نہیں کرتے. جب بریک اپ ہو جاتا ہے نا تو کچھ عرصے بعد اگر ری کنیکشن ہوتا ہے نا تو اچھا میں نے تو یہ بات کی ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ تیسرا بندہ کر رہا ہوتا تھا صرف آپ کو. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک ہمارے یوزلی عام رشتہ داروں میں جو اپنی فیملی خالہ ماما چاچاؤں یا پھوپھیوں کے درمیان میں ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کسی نے کوئی بات کر دی، ہم آپس میں وہ جو اوپن کمیونیکیشن ہے وہ بات ہی نہیں کرتے اور ایک سائڈ پہ ہو کے لڑ کے بیٹھ جائیں گے. وہ آپ نے اور 50 سال بعد پتہ چلے گا کہ ہم نے تو یہ بات ہی نہیں کی، یا 6 مہینے بعد کہ آپ Who is responsible for this time. آپ کو ہمیشہ آپ کے بارے اگر یہ اوپن کمیونیکیشن ہو جائے نا، ہمارے ریلیشن شپ کے مسئلے بہت زیادہ حل ہو جائیں کہ ہم بات ہی نہیں کرتے، ہم اس پہ بلیو کر لیتے. جسے پنجابی میں نا کنا دا کچے ہیں سی، وہ گلا شکوہ جو ہے آپ کو کر لینا ہے، کھل کے بات کریں. تو لیکن اگر آپ کھل کے بات کریں، اگلا بندہ ٹاکسک ہو، پھر کیا کریں؟ دیکھیں پہلی بات ہے کہ آپ دیکھیں زندگی میں یاد رکھیں کہ آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے نا اس کو ٹاپ ترجیح دیں، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. دیکھیں اگر آپ کا مینٹل ہیلتھ کمپرومائز ہوتی ہے نا ٹاکسک ریلیشن شپ کے ساتھ، اس سے پھر دور ہو جائیں. کیونکہ اگر آپ ہیں ہی نہیں تو آپ کا ریلیشن شپ کس کام کا؟ مجھے پتا اگر آپ ہی نہیں ہیں. دیکھیں آپ کو کینسر ہو گیا، ڈائبٹیز، اس کا تو علاج پاسبل ہے کہ آپ، لیکن اگر آپ یہاں سے ہل گئے نا، آپ کو کسی نے ایموشنل ڈیمیج کیا ہے، سٹریس دیا ہے، ڈپریشن دیا ہے، تو آپ ختم ہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک کچھ لوگ آپ کے قریبی رشتہ دار یا آپ کے ارد گرد کے لوگ ایسے ہوتے ہیں 24 گھنٹے وہ سیلف وکٹمائزیشن کرتے رہتے ہیں، ان کے وہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ جیسے وہ کہتے ہیں یار آج تو میری طبیعت نہیں ٹھیک، آج میں بیمار ہوں، یار مجھے یہ ہو گیا، میرے گھٹنے میں درد ہے، میرے پاؤں میں درد ہے. یہ کیا ہے؟ ان کی سائیکی کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی ٹاکسک پرسنالٹیز ہیں، یہ مینیپولیشن ہے. اچھا، یہ مینیپولیشن ہے، بہانے، ایکسکیوزز، لیم ایکسکیوزز یا سیلف وکٹمائزیشن. سیلف وکٹمائزیشن، بالکل یہ بھی ٹاکسک پرسنالٹی، یہ ٹیکنیک ہے ان کی. اچھا، ان کو پتہ نہیں ہوتا؟ ان کو پتہ ہے، وہ انکانشیسلی کرتے ہیں. دیکھیں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کا اگر آپ کو کوئی یہ لوگ ملتے ہیں ان کے اوپر ترس کر کے ان کو چھوڑ دیا کریں. میں ایک نا موٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیں ہم ادھر بیٹھے ہیں، کوئی ایک ڈکلیئرڈ پاگل انسان ادھر آ جاتا ہے. نہیں، اگر آپ کا کوئی پارٹنر ایسا ہے تو کیسے چھوڑ دیں؟ یوزلی یہ ہوتا ہے خواتین میں، گھر یا میرے سر درد ہے. آپ کی دیکھیے نا ہمارے گاؤں میں، پنڈوں میں تو یہی ہوتا تھا نا، آئے ہائے میرے گوڈے چ درد، میرے گٹے چ درد اور میرے سر چ درد ہے. خاوند باہر سے آیا ہے تو آتے ہی گھر میں یہ پیٹرن. یہ کہنا آپ اگر ان کو زیادہ ڈیپینڈنٹ بنائیں گے نا تو وہ یہ چیزیں بڑھیں گی. جیسے میں نے کہا کہ ایک باؤنڈری سیٹ کریں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ اس کا سر درد کیوں زیادہ ہوتا ہے، پیسے کی وجہ سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اسے کہیں کہ یہ پاکٹ منی ہے 50,000، آپ نے اسی میں گزارا کرنا ہے. یہ اوپن کمیونیکیشن ہے. باؤنڈری سیٹ ہوگی. آپ نے اس میں 1 دن میں کہیں 10 دن میں کہیں، اس کا سر درد نہیں ہوگا. اسے پتا ہوگا کہ مجھے اس سے زیادہ اب نہیں ملنے. طریقہ آپ انہیں کہیں کہ بھائی یہ میری سیلری ہے، اس میں سے یہ آپ یوز کریں، یہ میرے خرچے ہیں. چکر اس کا سر درد نہیں ہوگا، مینیپولیشن پھر نہیں ہوگی. آپ نے کہہ دیا کہ یہ اس میں آپ جو مرضی 1 دن خرچہ کرنا ہے 1 دن میں کر لو، مہینہ چلانا ہے مہینہ چلاؤ، میرے پاس یہ آپ نے باؤنڈری سیٹ کر. آخری ٹرم اس میں والے سے پھر ہم آگے بڑھیں گے کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ایک ٹرم میں نے بھی سنی سائیکالوجی کے حوالے سے، فیوچر فیکنگ. یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی ٹاکسک لوگوں کی؟ یہ مینیپولیٹر لوگوں کی ایک ٹیکنیک ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ کو دیکھیں یہ ریلیشن شپ میں بھی استعمال ہوتی ہے، یہ سیل میں بھی استعمال ہوتی ہے. دونوں میں مثالیں دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ پولیٹیکل لیڈر بھی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فیوچر فیکنگ یعنی کہ جو برین ہے نا، برین کی کئی کمزوریاں ہیں. اگر آپ ان کی کمزوری پکڑ لینا تو بہت فائدے ہوتے ہیں. اچھا. دیکھیں آپ کا جو برین ہے نا، وہ امیجینیشن اور ریالٹی کو میں ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا. اچھا. ہاں، ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا. فرض کریں ریلیشن شپ میں، فرض کریں ایک لڑکا ہے، وہ ایک لڑکی کو مینیپولیٹ کرنا چاہتا ہے. وہ پتا کہ کیا کہے گا شروع میں، اچھا میں چاہتا ہوں کہ اچھا ہمارا بچہ ہوگا تو ہم کیا نام رکھیں گے. اب یعنی کہ ریلیشن شپ بڑھ رہا ہے. اب وہ بچی سوچتی ہے یار یہ تو بندہ سیریس ہے، ہاں یہ تو میری شادی میں اس نے ذہن میں اس کو ہسبینڈ مان لیا. دیکھیں برین آپ کو فیوچر میں لے گیا کہ بچہ بھی ہو گیا. اب وہ بچہ لے کے جتنا انجوائے، اب برین کو یہ ڈفرینشیٹ نہیں کر رہا کہ ابھی بچہ نہیں ہے. برین امیجینیشن کو ریالٹی کو ڈفرینشیٹ نہیں کر رہا. تو آپ نے فیوچر والی بات پہلے پھینک دی، اس میں ٹرسٹ زیادہ ڈیولپ، وہ آپ پہ زیادہ ٹرسٹ کرنے لگ گئی. اب اسی ٹرسٹ میں آپ نے مینیپولیٹ کر لی. یہ فیوچر فیکنگ ریلیشن شپ. اگر میں آپ کو سیل میں بھی ایک مثال، اور اسی طرح آفیسز میں جو لڑکیاں ہوتی ہیں، آپ کی پروموشن ہو جائے گی، باس کہتا ہے اور اس سے مینیپولیٹ کرتا ہے. ایگزیکٹلی یہ بھی ہوتا ہے. اور زیادہ تر یہ نا ریئل اسٹیٹ میں استعمال ہوتی ہے فیوچر فیکنگ. آپ گئے نا ایجنٹ کے پاس، یہ جو پلاٹ ہے آپ ٹھیک 2 سال دیکھیں یہاں سے ایک روڈ گزرنی، دیکھیں آپ یہی پلاٹ آپ کا 1 کروڑ کا 60 کروڑ کا ہوگا. اب برین 60 کروڑ امیجن کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ فیوچر فیکنگ. تو یہ مینیپولیٹر یہ بھی یوز کرتے ہیں. لیکن جو پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں بڑے ریالٹی سے بات کرتے ہیں، وہ فیکٹ کے ساتھ بات کریں. تو لہٰذا جب بھی آپ کو اس طرح کی چیز دیکھیں، اگر آپ ٹاکسک لوگوں سے، مینیپولیٹر سے، دھوکوں سے بچنا چاہتے ہیں نا، تو میں آپ کے آڈینس کو یہ کہوں گا کہ آپ ڈارک سائیکالوجی ضرور پڑھیں. کہ ہیومن سائیکالوجی میں جو ڈارک پرسنالٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو کیسے مینیپولیٹ کرتے ہیں. جب آپ کو پتہ چل جائے گا آپ الرٹ ہو جائیں گے، آپ دھوکے سے بچ. جیسے میں نے فرض کریں لو بمبنگ کے والے سے کہا، یا ٹاکسک پرسن کی میں نے خوبی بتائی ہے کہ ٹاکسک پرسن جو ہے نا وہ شروع میں انتہائی چارمنگ ہوتا ہے آپ کی زندگی. ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ گفتگو کا
بہت مزہ آیا اور دل تو کر رہا ہے کہ ہم اس کو کنٹینیو کرتے جائیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا یہ ہمارے ساتھ گفتگو کرتے؟ نہیں بڑا اچھا لگتا ہے. آپ اچھے کویشچن آپ نے کیے. میں نے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ذرا لاجیکل کویشچن ہو تو مجھے زیادہ مزہ آتا ہے. آپ کو لاجیکل لگے؟ بالکل بالکل, آپ نے اچھے کویشچن کیے. اچھا, یہ ڈاکٹر صاحب نے جو ایک بات کی ہے نا, یہ بات آپ نے پلے سے باندھنی ہے اور کوشش کریں کہ تھوڑی سی اپنے آپ کو بھی تکلیف دیں. آج کل تو گوگل نیٹ کا دور ہے, اے آئی کا دور ہے. آپ وہ جو ڈارک سائیکالوجی لکھیں گے تو بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. پڑھیں اس کو. پڑھنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ مینیپولیٹ ہونے سے بچ جائیں گے, آپ ٹاکسک لوگوں سے بچ جائیں گے, اور ٹاکسک ریلیشن شپ جو ہے اس کو بچانے کا طریقہ بھی آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور اس حوالے سے کوئی ڈارک سائیکالوجی یا کوئی اور آپ نے نفسیاتی موضوع پہ کوئی سوال ہو تو کامنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ بھی ہم رابطہ کریں اور ان کو بلانے کی کوشش کریں, پھر ان سے آپ کے سوالات کے جواب لیں. یا ڈاکٹر رفیق ڈار صاحب کا یوٹیوب پہ ان کا اپنا چینل بھی ہے, وہاں پہ بھی آپ ان کو رابطہ کر سکتے ہیں. فیس بک پہ بھی آپ ڈاکٹر صاحب سے مل سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگر پسند آئے ویڈیو شیئر ضرور کیجیے گا.